अस्सलाम नाज़रीन इकराम, कल से हम एक ही सूरत हाल से दो चार हैं और वो है इलेक्शन। कल इलेक्शन का दिन था और जिसे कहते थे दिन गिने जाते हैं इस दिन के लिए, तो दिन गोया ऐसे ही गुजरा है जी। अजीब कशमकश की सूरत हाल में दिन हम शाम को बड़ी तारीफ करते जा रहे थे और बड़ी इतरातुल लसान थे। क्या उम्दगी के साथ, क्या आसानी के साथ, क्या सहूलत के साथ इंतखाबात हो गए हैं। उधर 12 बजे रात के तो हमारे लहजे बदल गए। लहजे बदलने की वजह यह थी कि रिजल्ट कुछ रोक लिए गए थे और हमारे मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, वाईफाई काम नहीं कर रहा था, हम अटके हुए थे। रिजल्ट क्यों रोके गए, नताइज क्यों मुंजमद कर दिए गए, क्या वजह है, खराबी की जा रही है। हम शक में जल्दी मुब्तला हो जाते हैं ना जी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तो हम बहुत कायल हैं, हम पाकिस्तान के लोग। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। खासतौर पर नवाज शरीफ का रिजल्ट लाहौर का जो था वो रुका हुआ था और उसमें बहुत सी अदाद शुमार उल्टे नीचे कम ज्यादा आते जा रहे थे। वो रिजल्ट सुबह कुछ मेरा ख्याल है मिड डे में वो सामने आया और उस पर लोगों को तसल्ली हुई, लेकिन फिर बहस शुरू हो गई कि क्या इसको जिताने के लिए, करने के लिए किया गया। बहुत सी बातें हुई। ये कहा गया कि नवाज शरीफ तो विक्ट्री स्पीच करने के लिए माल्टा में मौजूद थे, लेकिन रात गए जब देखा कि सूरत हाल कुछ और हो रही है तो वो वहां से चले गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने आजाद उम्मीदवारों के नाम पर, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के नाम पर जो फतह हासिल की है वो गैर मामूली है। इस वक्त कम से कम 90 मेंबर्स उनके जो हैं कौमी असेंबली के इलेक्ट हो चुके हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में उनको मेजॉरिटी टोटल एक तरह की उनको अक्सरियत हासिल है जी। सिंध में पीपल्स पार्टी ने काम दिखाया है और इंटीरियर में टोटल हर सीट पर वो जीती है। कराची में कोई नया नक्शा बनता दिखाई देता है। कभी तो ये ख्याल होता है कि पूरे सूबा सिंध में एमकेएम और वो पीपल्स पार्टी, वो पुराना कहानी जो 85 से 88 से शुरू हुई थी वो शायद रिपीट होती दिखाई देती है। पता नहीं क्या सूरत बनती है। पंजाब में ऐसा 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 मुस्लिम लीग ने जान पकड़ना शुरू की है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहां 90 मेंबर इंडिपेंडेंट के हैं, वहां कोई 65 के करीब मेंबर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं कौमी असेंबली में और 48 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अब सवाल पैदा हो गया हुकूमत कौन बनाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर कोई मखलूत हुकूमत बनती है तो मैं तो नहीं उसका वज़ीर आज़म बनता। अब क्या नहीं बनेंगे वो। आज एक अच्छा इकदाम उन्होंने किया कि बॉर्डर टाउन में मुस्लिम लीग के ऑफिस पे आके उन्होंने एक तकरीर की है। ये एक अच्छा जेस्चर है किसी कौमी लीडर की तरफ से। ये पहली तकरीर है जो किसी ने की है। सबको करनी चाहिए, सबको बयान देने चाहिए। अच्छा लगा जब ख्वाजा साद रफीक ने अपने मुखालिफ लतीफ खोसा को जीतने पर मुबारकबाद दी और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। हमें डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का आगाज करना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि हम इस अक्सरियत में हैं कि मरकज और वफाक में हुकूमत बना सकते हैं दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कुछ रोल अदा किया कि वो जरदारी साहब के साथ, फजल रहमान के साथ और दूसरे लोगों के साथ और एमकेएम के साथ मिलकर कुछ बातचीत करें। ये बातचीत की बात है। इलेक्शन के जमाने में अब जो करते रहे हैं वो करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठे और मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें। मैं कहता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बल्कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर कोई ऐसा नक्शा तैयार करें कि मुल्क आगे बढ़े। इसी तकरीर से या इन्हीं नताइज के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तो हमारे दो सीनियर कुलीग, सीनियर नहीं भाई, बीनस नाराज हो जाएगी, नौजवान कुलीग बीनस सलीम हैं अली मुमताज हैं जी। पहले तो 2 दिन ये मुझे रगड़ते रहे हैं, आज ये मेरे साथ बैठे हुए मेरी मदद करने के लिए जी। और नासिर बेग चुगताई साहब हमेशा जो हमारा साथ देते हैं, वो कराची से हैं हमारे साथ। बहुत अच्छी शर्ट पहनी उन्होंने, रंग बड़ा अच्छा चुनते हैं वो। मजहर बिल्लाह साहब अपनी जोरदार गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं। हो सकता है अच्छा इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हो गए और सिद्दीकुल फारूक साहब भी, सारे लोग जहां मौजूद हैं। आप देखिए बात का पहले बिजनेस में आपसे शुरू करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है आपसे से शुरू कर रहा हूं मैं कि जो तकरीर की है ये अच्छा जेस्चर नहीं है। कम से कम उन्होंने ये, आप कुछ लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ को चाहिए, कुछ ऐसे भी होंगे ना कोई मेरे जैसे चिड़े हुए लोग, वो कह रहे नवाज शरीफ को चाहिए कि वो कहे कि मैं हिजब इख्तिलाफ में बैठ रहा हूं। तो किसी ने कहा कि लोग कहेंगे तो आपको इलेक्ट इसलिए किया है
کہ آپ صرف پالیٹکس کرتے رہے اور تماشا لگاتے رہے اور کچھ حاصل نہ کریں. اب انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کچھ میں کردار ادا کروں گا, جو بھی ہے مجھ سے ہوگا, وزیر اعظم بنتا ہوں کہ نہیں بنتا نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اپنے تمام اتحادیوں کو لے کر ملک کی بہتری. کیا لگتا ہے آپ کو اس تقریر سے؟ اچھا مجھے تو خیر کچھ اور ہی لگتا ہے, لیکن میں دو حصوں میں بات کروں گی, ایک تقریر پہ اور ایک جو پاسبلٹی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے میری قمیض کی تعریف نہیں کی ہے, میرے جو رنگ کی ہے, تو یہ غلط بات ہے. کرتا ہوں میں آتے ہی میں نے کہا تھا لال پری بنی ہوئی ہو, گرافکس کے ساتھ کل ہری پری بنی ہوئی تھی, آج لال پری بنی ہوئی, پرسوں نیلم پری بنی ہوئی آپ کے شو کے گرافکس کے مطابق انہوں نے طے کیا تھا. بالکل, اور کیونکہ کل پاکستان کا دن تھا تو اس لیے میں نے اپنا من پسند ہرا رنگ پہنا تھا جو کہ پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہے. اور آج کیونکہ فیصلے کا دن ہے تو اس لیے آج میں نے اسٹرانگ لال رنگ پہنا ہے جو کہ ناصر بیگ چغتائی صاحب کی شرٹ سے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ناصر صاحب آپ کسی کمپلیکس میں نہ جائیے گا. اینی ویز چلے جی, جوکس اپارٹ, یہ تو وارم اپ تھا, ہم سارے آپس میں بیٹھتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا موقع ملتا ہے. ایگزیکٹلی, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم آپس میں کولیگز بیٹھتے ہیں نا, تو میں بڑا ایک ریلیکس فیل کرتی ہوں, ایکسیپٹ فار صدیق صاحب کیونکہ وہ سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ تو ہم پنجہ آزمائی کر نہیں سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھی ہیں پرانے, وہ بھی جرنلسٹ ہیں پرانے. ٹھیک ہے, صدیق صاحب بہت دنوں میں آئے. ٹھیک ہے وہ بھی جرنلسٹ ہیں پرانے. اچھا میر صاحب, مجھے تو نواز شریف صاحب کی تقریر اچھی لگی, ایک اسٹیٹمنٹس کی تقریر تھی, اور اس وجہ سے تقریر اچھی لگی کیونکہ انہوں نے ایک تو سب کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کیا, اور انہوں نے کوئی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی کہ جی ایسے ہے تو ویسے ہے تو ویسے ہے, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کی, انہوں نے ایکسپٹ کیا, انہوں نے کہا وہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں. مجھے صرف اس طریقے سے پرابلم ہے, جیسے کہ مجھے اس طریقے سے پرابلم تھی کل رات تک کہ آپ نے فون بند کر دیے, اس کے بعد الیکشن کمیشن رزلٹ ہی نہیں دے پا رہا. مطلب آج دیکھیں نا 27-28 گھنٹے ہو گئے, ابھی بھی یہ شام رات کے 8 بج گئے, 28 گھنٹے ہو گئے, رزلٹ پورے نہیں آئے. اب مجھے اس پوری چیز سے, اب جو جیت رہا ہے اس کی جیت بھی مشکوک ہے, جو ہار رہا ہے اس کی ہار بھی مشکوک ہے. یہ کس طرح کے الیکشنز آپ کرانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح نواز شریف صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی, بٹ وہ جس طریقے سے کی گئی, زیادہ فاسٹ کون چلے, فاسٹ چل رہے ہیں. اچھا وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں. اچھا آل رائٹ. تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ تقریر کے اندر اگر یہ نہ ہوتا کہ عطا طاہر صاحب پہلے آتے, اینی ویز سب سے پہلے تو عطا طاہر صاحب کو مبارکباد, تقریر پہ لوگ اعتراض بہت مبارکباد. عطا طاہر صاحب کو نو ڈاؤٹ بہت بڑا مارکا تھا, کیونکہ ایک پارٹی کے چیئرمین کو ہرانا, اور پھر ایسے ٹائم پہ کہ جب پوری سندھ کی جو مشینری ہے وہ پنجاب میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو مجھے لگتا ہے عطا صاحب نا تھوڑے سے ایکسائٹیڈ ہو گئے. ان سے میرا بڑا اچھا تعلق بھی ہے, میں پرسنلی بھی جب ان کو کال کروں گی تو میں اپنا فیڈ بیک ان کو ضرور دوں گی, کیونکہ وہ ینگ ہے, فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, تو ان کو کچھ پارلیمانی سیاست کے آداب سیکھنے پڑیں گے. اس فیڈ بیک میں میرے جذبات بھی شامل کر لینا. آپ ممتاز سے پوچھتے کیا آپ کو تقریر کی چھوڑے بات, آپ یہ جو بات آ رہی ہے کہ سب مل بیٹھے, ایک بات ہو رہی ہے جی, سب پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھے ہیں اور فیصلہ کریں, کیا عمران خان بیٹھ جائیں گے, یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں سارے سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھے. ایک صاحب نے کہا بلکہ وہ بٹھائے انہیں, کچھ اس طرح کی بات کی جا رہی. کیا اس وقت ملک جس صورتحال میں کیا سب سے پہلے تو میر صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے اوور آل پرسپیکٹو کی بات کی ہے, لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی تقریر کی, میں اس پہ مختصراً صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا کہ ان کو تقریر کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹائمنگ تو خیر شوق ہے, شوق کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, اور شوق یہی ہے کہ اقتدار میں واپس آیا جائے. اور ان کی صورتحال دیکھ کر تو یہی ہے کہ کبھی خود پر کبھی حالات پر رونا آیا. یعنی کہ 63 سیٹس ہیں ان کی, اور وہ دعوت دے رہی ہیں سب کو. اچھی بات ہے کہ سب بیٹھ کر چلیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میر صاحب؟ مسئلہ یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ یہ 16 ماہ کی حکومت نہیں ہے جو بننے جا رہی ہے, یہ 5 سال کی حکومت ہے جو کہ آپ کو بیٹھ کر ساتھ میں کرنی ہے. اور 5 سال اس کے بارے میں خود کہہ چکے ہیں کہ ایسی مخلوط حکومت کی سربراہی بیانی لوں گا. بالکل, اور اس پر ان کو پھر خیر قائم بھی رہنا چاہیے کہ نہ ان کو اور نہ ہی ان کی صاحبزادی کو اس میں کودنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کا 16 ماہ کا ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے, انہی کو اس کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے, اور وہی آگے اس کو کچھ اچھا نہیں ہے. جو شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے نا, مجھے لگتا ہے جسٹ آئی ایم ناٹ شیور, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اندیا ضرور دیا گیا کہ شہباز صاحب پھر جی ذرا وزیر اعظم. بٹ اسٹل وہاں پر دیکھیں مریم نواز صاحبہ, میری اپنی ذاتی رائے میں نا, مریم نواز صاحبہ بڑی ایمبیشس ہیں اور اوور ایمبیشس ہیں, اور وہ اتنی اوور ایمبیشس ہیں کہ وہ یہ چاہیں گی کہ جی نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنے, شہباز شریف صاحب نہیں. بالکل ان کو چاہنا چاہیے, لیکن مریم کو اس وقت جو سب سے زیادہ چاہنا چاہیے نا, وہ یہ چاہنا چاہیے کہ وہ پارلیمانی سیاست اب سیکھ لیں, کیونکہ وہ بھی پارلیمان میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہیں. بہت کچھ ان کو سیکھنا ہے, کیونکہ جہاں جہاں کیمپین پی ایم ایل این کے لیے, جب کیمپین پی ایم ایل این کے لیے چلائی ہے مریم نواز نے, تو مریم نواز کو کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, چاہے وہ اے جے کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ جی بی کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ پچھلے سال 2022 میں, لیکن جو 20 نشستوں پر انتخابات ہونے تھے تب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب بھی جو ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں بہت سے نتائج کویسچنیبل ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ
پی ایم ایل این جیتی, انڈیپینڈنٹ جیتا, پیپلز پارٹی جیتی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جہاں پہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہاں پر فارم 45 جو بڑی ایک کریڈیبل ڈاکیومنٹ ہے, اس فارم 45 کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کیا ان کا کلیم درست ہے یا نہیں, تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو. دوسری جانب ایک اور یہاں پر میر صاحب اور بات میں ایڈ کر دوں کہ اب یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے نا, جس کی ہم کل بات بھی کر رہے تھے, یہ جو ٹیلی فونز کی بندش کی ہم بات کر رہے تھے, صبح 5:30 بجے جا کر اس کو چلایا گیا ہے. 2:43 پہ جب رات کو الیکشن کمیشن کی پہلی پریس کانفرنس ہوئی اور 2 انہوں نے کے پی کے نتائج اناؤنس کیے, قومی اسمبلی کی بھی نہیں. چیف الیکشن کمشنر ہمیشہ خود آتے ہیں اور آ کر پہلا نتیجہ اناؤنس کرتے ہیں, وہاں پر وہ خود نہیں تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ ریزلٹس میں تاخیر کیوں ہے, تو پزل تھے, کنفیوز تھے, کہتے ہیں جی وہ انٹرنیٹ بند ہے نا, انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ کا مسئلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ شام 7 بجے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, 8 بجے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, رات کو 2:43 تک آپ کا انٹرنیٹ بند ہے, جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ہمارا ای ایم ایس بیٹھ گیا. اور آپ آگے بھی جانا چاہیں گے میر صاحب, صرف جاتے جاتے ایک صرف جملہ عطا طارر صاحب کے لیے کہ اب آپ ماشاءاللہ سے قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں گے. خدا رہا وہ نہ کیجیے گا جو آپ نے پنجاب اسمبلی میں اشارے کیے تھے نا 2022 میں, پلیز وہ نہ کیجیے گا, وہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ بول رہے ہیں, کچھ وہ اجیت چغتائی صاحب کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ بالکل ایگری کہ جو پنجاب اسمبلی میں انہیں ایڈونچر کر کے ستیہ ناش کر دیا تھا, وہ نہ کریں. یہ قومی اسمبلی ہے بھائی, قومی اسمبلی ہے. سوچیں ذرا صاحب, اپنا اسٹیچر سوچیں. دادا ابا آپ کے پریزیڈنٹ تھے, اور جو کچھ رہا وہ میر صاحب کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. میں بات شروع کروں گا آپ کے اصل سوال سے کہ نواز شریف کی تقریر کیا تھی. اگر یہ تقریر ایسے آدمی کی ہوتی جس کے پاس 100 سیٹیں ہوتی تو بڑی مختلف ہوتی. اگر یہ تقریر 110 والی ہوتی تو اور مختلف ہوتی, زیادہ مختلف ہوتی, زیادہ پر اعتماد ہوتی. یہ تقریر ایسی آدمی کی تھی جو تمام تر کوششوں کے باوجود انتخابات تقریباً ہار گیا ہے, جس کے پاس اس وقت 62-63 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. جتنے الیکشن رزلٹ آئے ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ شاید 80-90 ہو اور جائیں. ابھی 20-25 باقی ہیں, تقریباً باقی. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک رزلٹ پورے نہیں ہوئے, اور یہ ہمارے 2018 میں بھی یہ ہوا اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے, رزلٹ پورے نہیں کر پا رہے آپ لوگ. کبھی کہتے ہیں نیٹ بیٹھ گیا. کل مجھ سے آپ نے کہا تھا کہ جی نیٹ بھی بیٹھ جائے تو ہمارا کام تو ہوتا رہے گا. خاک ہوا آپ کا کام یار, آپ نے تو پورے لوگوں کو کام تباہ کر دیا, خراب کر دیا انتخابات کا. چنانچہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کورٹ پہنچ گئے, کورٹ میں گئے, کورٹ نے اسٹے کر دیا اون چودھری کو نوٹیفیکیشن کو. شہید رحمان کورٹ جا رہی ہیں, کیونکہ سب کا کیس ایک ہی ہے کہ 10 بجے کے بعد ہمیں نہ تو فارم دیا گیا اور نہ ہی اندر جانے دیا گیا, نہ ہماری موجودگی میں گنتی ہوئی. اچھا میں آپ سے خاص طور پر کراچی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو شامل کر لوں. مظہر اللہ صاحب کو بعد میں کرتا ہوں, باقی صدیق الفاروق صاحب کو پہلے میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں مسلم لیگ کے حوالے سے وہ زیادہ ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ کیا کہیں گے نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سارے دوستوں کو سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اپنے اپنے خیالات کا اچھے الفاظ میں اظہار فرما رہے ہیں. تقریر تو بالکل ایک اسٹیٹس مین کی, ایک مدبر کی تھی. ایسی تقریر ہونی چاہیے. اب اگر 20% نتائج ابھی باقی ہیں اور اس وقت 65 قومی اسمبلی کی نشستیں مل چکی ہیں, تو دیکھیں کتنی مل جاتی ہیں. تو بطور سیاسی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہی, انڈیپینڈنٹس کو چھوڑتے ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ہی سامنے آئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے اندازے تھے ان سے ہمیں کافی کم سیٹیں ملی ہیں, اور اس پہ ہمیں اور ساری سیاسی جماعتوں کو بہر حال سوچنا ہوگا, اور ان لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا جنہوں نے اس معاشرے میں اپنے دھونس دھاندلی زبردستی سے بہت کچھ خرابیاں پیدا کی. اب پاکستان مزید اس طرح کی خرابیوں کا متحمل تجربات کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل درست بات ہے جی. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. مظہر باللہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں امتیاز گل صاحب کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں, لیکن پہلے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. میر صاحب, آپ نے اور ہمارے
ساتھیوں نے نواز شریف کی تقریر پہ بات شروع کر دی. پہلے تو الیکشن پہ بات کریں نا. آج بالکل کریں. میں نے الیکشن ہی سوالیہ اس لیے میں نے علی ممتاز صاحب سے جب بات کی تھی تو میں نے سوال کو بدلا تھا, اسی لیے بدلا تھا کہ تاکہ اس تک جایا جا سکے. یہ میر صاحب یہ الیکشن ہی سوالیہ نشان ہے. آپ اس کا پورا پروسیس دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. آپ کو پتا ہے کہ بہت سے امیدواروں کو گرفتار کیا جاتا رہا, مارا جاتا رہا, لوگوں کے گھر توڑے جاتے رہے. پرانی کہانی کل کے ساتھ نہیں وہ کہانی اس الیکشن کا حصہ ہے. چلیے ٹھیک ہے, وہ کہانی اسی الیکشن کا حصہ ہے. نشان کا مسئلہ اور بھی تو پھر ہے. آپ دیکھیں اگر نشان مل جاتا تو پھر آپ اللہ ان کے پاس ہوتا تو اس بلے سے کتنا مارتے آپ کو وہ. اچھا چغتائی صاحب, پھر آپ دیکھیے کہ دنیا ٹیکنالوجی سے ترقی کر رہی ہے جی, اور ہمارے ہاں ہمارے چندرے یہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا. اچھا جی نیٹ ہمارا بند ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ 8300 پہ آپ میسج کریں اور آپ کا پولنگ بوتھ مل جائے گا, ووٹ نمبر مل جائے گا. کیا اس نے لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈالی ہے کہ الیکشن کے دن فون بند کروا کے؟ اس سے لوگوں کو کتنے مسائل ہوئے ٹیکنالوجی کے نہ ہونے سے. پھر آپ دیکھیے, چلے میں باقی ان کی چیزیں چھوڑتا ہوں, چھوڑ دیں تو اچھا, آگے چلیں. آدھی رات تک اور کام ہوتا رہا. ہاں ٹھیک ہے. اور ایک پارٹی صفے ماتم بچھا کے جا چکی تھی. پھر پتہ نہیں کہاں گئے, کس کے ترلے کیے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور صبح پھر نتائج آنا شروع ہوئے. کتنے 18-20 گھنٹے کے بعد کیا کراچی شہر جو ہے اس کے رزلٹ نہیں آ سکتے تھے؟ ابھی نہیں آئے. رزلٹ نہیں آ سکتے تھے. اب بھی نہیں آئے. وہ 20 گھنٹے سوچا گیا کہ کراچی کس کو دینا ہے. نہیں وہ صفے ماتم بچھا کے 20 گھنٹے کہیں چلی نہیں گئی تھی. وہ اصل میں کسی اور کے کندھے کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کر گئی تھی کہ انہوں نے اپنا کام کیتا ہی نہیں. یہی تو غلطی تھی بینیش. اب بینیش آپ سنیے, اب گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اپنے کرتوتوں نے اس الیکشن کو مشکوک بنا دیا ہے. اب جس طرح چلے ٹھیک ہے, باقی لوگ بھی اسٹیج لے رہے ہیں, مجھے احتجاجی تحریک نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس بات کی طرف آتے ہیں. احتجاجی تحریک نظر آ رہی ہے. میں امتیاز گل صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. امتیاز گل صاحب, آپ ساری گفتگو سنی, گرم سرد ٹھنڈی باتیں سب ہم نے کی ہیں. آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ میں تو جی مایوس بھی ہوں, غصے میں بھی ہوں, اور محظوظ بھی ہو رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے ووٹ ہی ڈالا اس لیے کہ مایوس بیلنس کر لیا, محظوظ بھی ہو گئے آپ. جی, اس میں دیکھیے ایک بنیادی سی بات ہے. چونکہ نواز شریف صاحب کی تقریر سے بات شروع ہوئی, تو نواز شریف صاحب نے تقریر تو کی, اس میں انہوں نے زخمی پاکستان کی بات کی, اس میں انہوں نے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات کی, اور یہ کہ یہ ہیلنگ کا ٹائم ہے, جس کو عام طور پہ ہمارے جیسے معاشروں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلنگ سپیچ اس موقع پہ کی جاتی ہے. یعنی آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں, جو بھڑکے ہوئے جذبات ہیں ان کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. تو انہوں نے جو پی ڈی ایم کے ارکان تھے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, فضل الرحمان صاحب ہے جن کو میرا خیال ایک سیٹ ملی ہے قومی اسمبلی میں, ان کا ذکر تو کیا, ایم کیو ایم کا بھی کیا, لیکن دوسری بڑی پارٹی وہ بھول گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں, کس ذہنیت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ زخموں کو مندمل کرنے کا ذکر کرتے ہیں, آپ ارادہ لے کے آئے ہیں کہ ہم مل جل کے کام کریں گے, پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک ہمیں سیاسی اسٹیبلٹی چاہیے پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے, اور دوسری طرف آپ اس ملک کی وہ پارٹی جس کو اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتا تو اس نے ان کے حصے میں آج ابھی تک جو سیٹیں آئی ہیں 60-62, اس کا شاید آدھا بھی نہیں آنا تھا. یعنی جس انداز میں ایک سینٹیمنٹ ہے اور جس سسٹمیٹک انداز میں پھر 20-22 جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو ہرایا گیا ہے, اس سے آپ کون سے زخم منتقل کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں ایبٹ آباد میں بات کر رہا تھا, جس انداز میں ایبٹ آباد میں ان کا صفایا ہوا ہے, امیر مقام کو زبردستی اب جتوایا گیا ہے,
تو دوسرا جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، میں حیران ہوں یہ کس زمانے میں رہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جب پیٹرول ڈلوائیں اپنی موٹر سائیکل میں تو ان کو اس کا بل دیتے وقت تکلیف نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ایسے زمانے میں پاکستان کو لے کے جاؤں کہ جب بجلی کا بل دیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. معلوم نہیں کون سے اکانومسٹ، کون سے معیشت دان ان کے ارد گرد ہیں جو ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ ایک ہمارا گردشی سب کہہ رہے ہیں یہ بات. یہ بلاول بھی کہہ رہا ہے، یہ پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں، سب کے یہی نعرے ہیں. بجلی 300 تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کون سے اکنامک یہ میجیشنز ہیں جو ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ ایک ایسی صورت میں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اکنامی کا کوئی حل نہیں ہے، کسی کے پاس اکانومی کا حل نہیں ہے. میرا خیال میں کہ ہم وقفہ لے رہے ہیں اس وقت چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ابھی شاید پوری ایز اے نیشن الجھ کے رہ گئے ہیں. اب رزلٹ ایسے آئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اگلا قدم کون سا اٹھانا ہے. کل تو ہم خوش تھے کہ الیکشن ہو گئے، ٹھیک ہے. آج ہم کچھ خوش دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن اس بات کی فکر ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. کیوں بینش کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تقریر تو کر دی، سب اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے بھی ہوں گے. اگر اکٹھے نہیں ہوں گے، چلو یہ نواز شریف کا نہیں کریں. سب لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے پینلسٹ بھی آج سنے جتنے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے آپ کچھ طے کریں گے تو ملک آگے بڑھتا ہے، ورنہ بڑھتا نہیں. کیا ہوگا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن ہی غلط ہوئے ہیں. اچھا کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور کیا ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی جی اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے. ہوگا تو یہ کہ ہمارے پاس اس وقت 3 آپشنز ہیں. آئی ہوپ سو کہ سارے پینلسٹ اس سے اگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایک پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این مل کے حکومت بنائے، جس کے چانسز بہت کم ہیں اس ٹائم پہ. میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اڈیالہ میں جو خان صاحب بیٹھے ہیں نا، وہ اس ٹائم پر اتنے خوش ہیں کہ ان کو قوم نے مایوس نہیں کیا. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہی ہوں، انہوں نے سیریسلی، ابھی یہ خبریں ہر جگہ پہ فلیش کرنے شروع کر دیں گے، لیکن میں آپ کو باوسوس ذرائع سے بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی صورت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. سو ایک آپشن یہ ہے جس کا مجھے پاسبل ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ آپشن اپنی جگہ پہ ہے. دوسرا آپشن ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر کے حکومت بنا لے، اور ایسے میں نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. اس سے نون لیگ کی اپنی سیاست میں تو جان آئے گی، لیکن اس دفعہ کا جو ٹرمپ کارڈ ہے نا، وہ ہے اکانومی کا کارڈ. پیسہ لانا ہے، ملک کو چلانا ہے. وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اس اتحاد سے ہوگا نہیں. تیسرا آپشن ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے بیٹھے. اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کریں گے شہباز شریف کے ساتھ، اور اگر شہباز شریف صاحب نے کنونس کر لیا زرداری صاحب کو، تو یہ جو تیسرا آپشن ہے نا، یہ کافی حد تک پاسبل ہو سکتا ہے. اب اگر آپ میری رائے پوچھے ذاتی، سر جی پلیز مجھے الاؤ کر دیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے اندر سے بہت زور سے نکل رہا ہے. سیاسی طور پر 16 مہینے کی جو حکومت نے ڈینٹ ڈالا ہے، شہباز شریف صاحب کی فلاپ حکومت نے جو نون لیگ کو ڈینٹ ڈالا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے عمران خان صاحب ہار رہے تھے. ووٹ آف نو کانفیڈنس نے عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی بخش دی، ایک نیا جنم ہو گیا. سر ہم مسلمان ہیں، نئے جنم میں یقین نہیں رکھتے، لیکن ہو گیا نیا جنم ان کا. اگر اب بھی یہ حکومت وفاق میں بنا لیتے ہیں نون لیگ، تو نون لیگ اور سکڑتی جائے گی اور سکڑتی جائے گی. یہ آج کی تاریخ میں میری پریڈکشن لکھ لے، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے؟ مخلوط حکومت ہی بنے گی. جی جناب، مجھے بھی صرف 1.5 منٹ چاہیے آپ سے. ٹھیک ہے. ایک تو سب سے پہلے میں بینچ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے وفاق میں، تو سمجھیں کہ جو اپنی بچی کچی سیاست ہے نا، اس کو بھی ختم کر دے گی. بہتر تو لوگوں کی رائے میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ مجھے دیکھیں، کیونکہ آپ نے خود کل کی ٹرانسمیشن میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہے، بہت سے چیلنجز ہیں، تو نون لیگ کو آئیڈیلی سوٹ نہیں ابھی کرتا، کیونکہ آپ نے کھو دیا سب کچھ. کہاں 2/3، کہاں سمپل میجورٹی، اور کہاں آپ کی یہ 63 سیٹیں ہیں. چلیں جی اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑھا لیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر دیکھیں چیزیں، دوسروں پہ کہیں گے بال از ان یور کورٹ. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ملنے والی ہے، کسی صورت نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد اس لیے بھی ممکن ہے کہ ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر، یعنی کہ ان کے ساتھ الحاق کر کے، یعنی کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ ان کے امیدوار بن جائیں گے. اور وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مل جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی کشن ہوگا کہنے کو کہ جی ہم نہیں ملے، یہ ادھر سے اتحاد ہوا ہے. اور بلاول کے وزیر اعظم بننے کی جو خواہش ہے، جو کہا جاتا رہا ہے، وہ بھی وہاں سے پورا ہو جائے گا. کیونکہ سجاد میر صاحب ابھی صورتحال کشیدہ ہے، اور کشیدہ صورتحال اس لیے بھی ہے کہ گجرات میں ہم جب ابھی بات کر رہے تھے پہلے حصے میں، تو وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے، حالات کشیدہ ہیں. ایس ایچ او نے مزید نفری طلب کر لی ہے، کیسرا الہی کا وہ حلقہ ہے. اور پھر اسی طریقے سے شانگلہ میں جہاں پر امیر مقام صاحب کا نتیجہ نکلا ہے، وہاں پہ بھی صورتحال کشیدہ ہے. اور جو NA66 کا نتیجہ ہے وہ میرے سامنے بھی آیا ہے. 60,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف، احمد چٹھا صاحب جو حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں،
پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے وہ وہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں، اور وہاں پر بھی کل سے یہی نتیجہ یہ تھا، لیکن آر او ریلیز نہیں کر رہا تھا، اب جا کر انہوں نے نتیجہ ریلیز کیا ہے۔ تو ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ جی دیکھیے سب بیٹھ کر ساتھ چلیں، لیکن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی مسلم لیگ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ جی چغتائی صاحب، آپ خاص طور پر کراچی کے ریفرنس سے مجھے بتائیں، یہ اس حوالے سے بات کریں، لیکن کراچی کے ریفرنس سے بھی کچھ بتائیں، وہ الگ سے صورتحال ہے پورے سندھ کی۔ اچھا، ابھی جو بات کر رہے تھے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہیے مسلم لیگ کو اقتدار میں، مخلوط حکومت میں، وہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اب میں اور آپ جتنی مخالفت کرنا چاہے کر لیں، ان کا فیصلہ آ گیا کہ ہم مخلوط حکومت بنائیں گے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب آپ اسپیڈ دیکھیں نا بھائی، پہلے سے کیا کیا طے تھا، وہ لاہور پہنچ گئے، وہ لاہور پہنچ گئے بقول ان کے۔ آپ یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے حکومت بنا رہے ہیں؟ سر میں ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں، جلدی سے بتائیں۔ میں یہ نہیں کہہ وہ کہہ رہے ہیں connect the میں dots۔ خبر تھوڑی، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ جی۔ ان کے سی سی کا اجلاس ہے، اب وہ سی سی کے اجلاس میں بات کریں گے، اس کے بعد شاید رات گئے کسی وقت کسی ڈھابے پر کسی سے ملاقات ہو جائے ان کی، اور اس کے فوراً بعد ان کو اسلام آباد جانا ہے۔ اب اس میں آپ جتنا چاہے بنتے چلے جائیں، بات چیت شروع ہو چکی ہے، بات چیت پہلے سے ہو رہی تھی، بات چیت انتخابات سے پہلے سے ہو رہی تھی، یہ آپشن موجود تھا جو بنش نے کہا، پیپلز پارٹی اور نون والوں کا۔ اب جو بات کراچی کی ہے، کراچی میں بہت غیر متوقع بات ہوئی ہے، اور جیسا 2018 میں ہوا تھا اس کے برعکس ہو گیا۔ جو پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی تھی وہ ایم کیو ایم لے گئی، تقریباً 11 سیٹیں ایم کیو ایم لے گئی، اور پیپلز پارٹی کو بھی کچھ اچھی خاصی سیٹیں مل گئی ہیں وہاں پر۔ لیکن یہاں پر بھی صورتحال یہ رہی ہے، خیر پنجاب میں تو بہت بری حالت ہوئی، کراچی کے اندر میر صاحب عسکری فورس دیکھا ہے آپ نے؟ جی 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 شاہین پبلک اسکول دیکھا ہے آپ نے؟ جی بالکل۔ ناظم آباد اسکول دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں کے پولنگ اسٹیشنز ہیں کراؤڈی، 10-10 ہزار کے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پولنگ ہی نہیں ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے گجرات کا تو نوٹس لے لیا، یہاں کا نوٹس نہیں لیا گیا ان سے، جبکہ عسکری والے رپورٹ بھی کر رہے تھے، عسکری کے اپنے 5000 ووٹ ہیں وہاں پر، اور کراؤڈ تھا وہاں جمع، نعرے لگ رہے تھے، وہاں امن و امان کا بھی خطرہ تھا، وہ تو لوگ علاقے کے لوگوں نے سنبھالا صورتحال کو، ووٹ نہیں پڑے ان کے۔ ٹھیک بات، نہ ٹھیک بات آپ تو یہ تو آپ بھی فرنچائز کر رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک بات اس ہے۔ طرح۔ میرے خیال میں اس پر میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد اپنے باقی ساتھیوں کی رائے بھی لوں گا، پھر ہم کوشش کریں گے بات کو آگے بڑھائیں۔ آگے کیا بڑھائیں؟ بات ایک چکر میں گھوم رہے ہیں جی، جب سے پاکستان بنا اس چکر میں گھوم رہے ہیں، اب بھی وہی گھوم رہے ہیں، ویسے ہی حکومتیں بن رہی ہیں، ویسے ہی حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، ویسے ہی شکوک و شبہات ہیں، ویسے ہی کانسپریسی تھیریز ہیں، ویسے ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جناب ہم گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے ہیں، کیا صورتحال ہے، الیکشن کے بعد کے جو نقشہ بنتا ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ملک کا معاملہ کیا ہے۔ مظہر بلال صاحب آپ کچھ اب بتائیے گا، ماضی کو ہم کب بتائیے گا، آگے بتائیے گا ہم نے کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے۔ جیسے بینش نے کچھ 3 آپشن دیے تھے اور کہا تھا یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا پاسبلٹی ہے بچنے کی؟ چلے میں ماضی کا نہیں بتاتا، ورنہ آپ اور چغتائی صاحب اور صدیق الفاروق صاحب اور امتیاز گل صاحب تو جانتے ہیں۔ پچھلے 2 روز سے یہ کہتی ہیں ماضی کی باتیں نہ کریں، مستقبل کی بات کریں، ماضی تو جو نہیں، گیا سو گیا۔ بینش نے 77 کا الیکشن نہیں دیکھا، نہیں میں دیکھا، زبردستی جتانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب جو امتیاز گل صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ 20 سے 22 لوگوں کو ہروایا گیا، اب آپ دیکھیں کہ جس بنیاد میں یہ ہو، پھر آپ کو پتا ہے پنجاب سے ایک آر او نے استعفیٰ دے دیا، ایک شخصیت کو جتوانے کے لیے ایک آر او تبدیل کیا گیا۔ اس وقت ملک میں 12 سے 15 شہروں میں ہنگامے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حکومتوں کی پڑی ہے، میں احتجاجی تحریک دیکھ رہا ٹھیک ہوں بات اور بڑے پیمانے پر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے رزلٹ کچھ اور تھے، اور وہ بےچارے اپنے فارم پکڑ کے فارم 45 بات آپ دیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ پھر بھی یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے بڑی میجورٹی میں جیتے ہیں،
ایسی بات نہیں تو ہے یہ انڈیپینڈنٹ صاحب پی ٹی آئی کے ہے نا پنجاب کی جی، بات کر رہے ہیں آپ۔ وہ درست انہوں نے فرمایا صاحب پنجاب کی بات کہ وہ کر رہے پی ہیں ٹی آئی کا نام لیتے۔ اچھا یہ جب تک پاکستان کے سیاستدان عمران خان کا اقرار نہیں کریں گے، پاکستانی سیاست میں اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے یہ جو مرضی کرتے پھریں، بھلے اس کا نشان چھین لیں، بھلے یہ تقریریں کرتے پھریں، عمران خان پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے، زندہ باد، اس زندہ کو باد۔ مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، اچھا صدیق الفاروق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی؟ حد ہوگی بھائی، اسی موقع پہ تو مجھے اس کا جواب چاہیے تھا۔ اچھا مرزا بات یہ ہے کہ مائنس کو تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ جی مائنس کرنے کا امتیاز گل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مائنس آل نہ ہو جائے کہیں؟ کیا اس کو عمران خان کو مائنس کرنے کے ایشو پہ؟ ہاں اسی مسئلے پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ملک میں مائنس کرنے کا مسئلہ میں نہیں کہتا، یہ تو ایک عجیب بات ہو جائے گی، اس پہ بہت سی لمبی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں جو صورتحال میں کوئی رستہ نکلتا دکھائی دیتا ہے، یہ کہتا ہے امتیاز کو عمران کو مانو اور کوئی رستہ نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپس میں مل کے بیٹھو اور کوئی رستہ نہیں، یہ کہتی ہے تین آپشن ہے، پارٹیاں یوں کریں تو یوں کریں، یہ چل سکتا ہے۔ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، منتخب ایوان کی بات کرتے سر ہیں، ایک بات، تو اس میں آصف علی زرداری کے لیے پنجاب کے کچھ رزلٹ آج روکے گئے تھے، کوئی آصف علی زرداری پہ دباؤ ڈال رہا تھا کسی بات کے ماننے کے لیے۔ چلے وہ دیکھتے ہیں، نہیں کروں گا یہ اپنا بلا صاحب یہ ہمارا پرسپشن ہے نا، اس کو بھی ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ خبر ہے درمیان میں کوئی ان کی بات سنیں پھر آگے چلتے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں آپ سے بات کروں گا میں۔ امتیاز گل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بول رہا تھا درمیان میں، آئی ڈونٹ نو کون بول پڑا۔ بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو، لیڈروں کو یا پارٹیوں کو مائنس کرنے والا فارمولہ ہے، یہ اپنی افادیت اب کھو چکا ہے۔ ہم نے 2017 میں ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، نواز شریف کو وہ نہیں ہوا، 2007 میں بلکہ اس سے پہلے 1999 میں بے نظیر بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جو لوگ ایک مرتبہ عام عوام کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، ان کو مائنس کرنا مصنوعی طریقے سے وہ ایک انتہائی غلط کام ہے جو بار بار اس ملک میں ہوا ہے۔ ابھی جس کی جو اسٹرینگتھ ہے، جو خوبی ہے، اس کو قبول کرتے ہوئے پروسیس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں البتہ ضروری ہوگا کہ خود عمران خان صاحب بھی نئی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اب تک انہوں نے انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ خود کو ایک مرد حر ثابت کیا ہے، لیکن انہیں اب خود کو ایک انتہائی مدبر سیاستدان کے طور پہ بالکل انہیں ایک پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جہاں پہ دوسرے لوگ ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں، تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کے ان عوام کے فائدے کے لیے، ان عوام کی اکثریت کے فائدے کے لیے جو عمران خان کو چاہتے ہیں، جنہوں نے اس کی پارٹی کو اتنے برے حالات میں بھی بڑھ بڑھ کے ووٹ دیے ہیں، عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو کوئی درمیانی رستہ، تھوڑی سی مفاہمت کی راہ ضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن مصنوعی طریقے سے کسی پارٹی کو، کسی شخصیت کو ختم کرنا، پھر یہ پرانے فارمولے ہیں، دقیانوسی ہیں، اور اس کی ہر شخص کو مذمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک بات ہے۔ صدیق الفاروق صاحب لائن پہ ہیں؟ جی صدیق الفاروق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری گفتگو اگر آپ نے سنی ہے تو آپ کا کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا؟ عمران کو مائنس تو نہیں کرنے چاہتے ہم، کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کیا کریں، کیسے آگے بڑھیں؟ میں امتیاز گل صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی، باقی بھی دوستوں نے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں تو عمران خان کو 94-95 سے بڑا قریب سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ ہم نے جلوس بھی نکالے، بہت کچھ کیا، لیکن اگر 2010 سے، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے، 2010 سے 2023 تک بطور اپوزیشن لیڈر اور بطور حکمران کے کوئی ایک مصالحتی مفاہمتی قدم، دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملانے والا، کہیں لچک دکھانے والا، کہیں کوئی تدبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہو تو ہم آئندہ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیٹیگریکلی جو بین سلیم نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا میں فلاں سے اب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب تک یہ اوورآل ایک مفاہمت کا، ایک لچک کا مظاہرہ، ایک سیاستدان کا، ایک مدبر کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات، ان کو ساتھ لے کے چلنا میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے اپنے آخری سیگمنٹ میں بات چیت کو، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں
اس کو کوئی کنکلوڈ کرنے کی ہوگی نہیں. جس طرح ہمارے ملک کے مسائل جو ہیں اس کا کوئی رستہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے, اس طرح بحث کو کنکلوڈ کرنا, کسی ایک منظر تک رسانا بھی آسان نہیں ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلے کو بالکل سارٹ آؤٹ کریں. لیکن آپ نے بات تو بالکل اپنی پوائنٹس 3 بیان کر دی ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم مطلب آپ کو آپ کا کیا مائنڈ نظر آتا ہے آپ کو کہ ہم یہ کرنے والے ہم ہیں؟ ایک مخلوط حکومت کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس نا پیسہ کوئی نہیں ہے. پاکستان کا کچن چلانے کے لیے بھی پیسہ کوئی نہیں ہے. اور جو پیسہ ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ ایک بری چیز نہیں ہے, یہ میں پازیٹیو وے میں کہہ رہی ہوں, ڈسکلیمر دینا ضروری تھا کیونکہ چائنا ہو یا سعودی عربیہ ہو, وہ سب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے ایسی کوئی اپوزیشن نہیں چاہیے جو کہ ٹانگیں کھینچے. ایک نے پروجیکٹ شروع کیا اس کو ختم کرے, پھر دوسرا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرے اس کو ختم کرے. پروجیکٹس لگانے, انویسٹمنٹ لانی ہے. سو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھ جائیں گے ایک ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے, میرا جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں اگر پیپلز پارٹی جاتی ہے تو اس کو ملے گا کچھ نہیں, فنڈز نہیں ملیں گے, پیسے نہیں ملیں گے, ٹھیک تگڑی اپوزیشن کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ میاں صاحب لڑنے کے موڈ میں نہیں. آپ نے دیکھ لیا نا, وہ کہتے ہیں یہ سارے میرے اتحادی نہیں. دیکھیں میری نظر میں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کرے کہ حکومت چلے, گو کی مخلوط حکومت میں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے جس سے ملک کو نقصان ہوگا اور ہم اس کے مزید نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز بھی کنٹروورشل نہیں, ان کو دے دینا چاہیے, فارغ ہونا چاہیے. ان کو بہت ہو گیا, انہوں نے 70 ارب خرچ کر دی. اگر خدا نخواستہ, میں خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنی بڑی رقم ہے, سال کے بعد دوبارہ الیکشنز ہو جائیں ہم پھر خرچ کریں گے. اور جو مفاہمتی سیاست ہے, اگر ہم بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب نے تو کی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہتے کہ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو اس سلسلے کو اب رکنا ہوگا. جو پی ٹی آئی کے ورکرز جیلوں میں بند ہیں ان کو نکلنا چاہیے. دیکھیں نواز شریف صاحب بڑے پن کا, ہی از گوئنگ ٹو بی بیکمنگ دی پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا, شاید انہوں نے پوائنٹ مس کیا. ایسے لیڈرز نا بٹوین دا لائنز بھی بہت سی چیزیں کہتے ہیں. سر ایک چیز پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بھی سفر جو ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں. تو عمران خان کیوں کہے گا؟ عمران خان تو ریسیونگ اینڈ پر ہے. عمران خان ریسیونگ اینڈ پر ہے تو عمران خان کی بات نہیں کہنی ہے, بات نواز شریف کو کہنی ہے. کھل کر بات کرنی ہے, کھل کر ساری باتیں کہنی چاہیے. نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں, ڈھگے چھپے الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ سر جو میری اطلاع ہے, ابھی مجھے فون آیا, بات ہوئی, وہ یہ ہے کہ جو ملاقات ہوگی بڑے خانے پر شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی, اس پہ یہ موضوع بھی زیر غور آئے گا کہ بیرسٹر گوہر سے بات ہو یا کس سے بات ہو, اور یہ بہت اچھی بات ہوگی. میں سمجھتا یہ ہوں, دیکھیں امیر صاحب آپ گواہ ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے میں نے ڈٹ کے مخالفت کی. امتیاز صاحب بھی جانتے ہیں مجھے, بہت ڈٹ کے مخالفت کی میں نے عدم اعتماد کی مخالفت کی. لیکن اب جو صورتحال بنی ہے, آپ نے بلہ بھی چھین لیا بندے سے, سب کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا. آپ نے منٹوں میں, دنوں میں مقدمے چلا کے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد ظاہر ہے سمپتی تو میرے اندر ہوگی, ہمدردی ہوگی. اصولی مسئلہ ہے میرا مسئلہ اصولی یہ ہے کہ آپ نے بھٹو کو مائنس کیا تھا, اب تک بھگت رہے ہیں آپ, وہ اب تک ووٹ لے رہا ہے. آپ اس کو مائنس کریں گے, یہ پتہ نہیں کب تک ووٹ لے گا. نہیں, لیکن این بی سی 2018 میں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جیل گئے تھے الیکشن سے بالکل پہلے. پی ٹی آئی نے الیکشن اچھا کنٹیسٹ کیا ہے, ہمیں ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. یہ سمپتی فیکٹر نہیں تھا, مشکلات. جی امتیاز گل صاحب. جی میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم آپس میں بھیڑ رہے ہیں اور وہ بھی ماضی کی بنیاد پہ کہ ماضی میں اس طرح ہوا, اس طرح ملک ترقی نہیں کرتے, جمہوری عمل آگے نہیں چلتا ہے. یعنی کیونکہ انہوں نے اس طرح کیا تھا لہٰذا اب ہو گیا ہے. ہمیں اس روش سے نکلنا چاہیے. ان رہنماؤں کی بھی ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے کہ کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں. اور عوام کو, ان کو تو بڑے لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کس مشکل کا شکار ہے. میں بھی 3 ہفتے شوکت خانم اسپتال میں رہ کے آیا, وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ اس ملک میں کتنی غربت, کتنی بے بسی ہے. اس ایشو پہ ہمارے ٹی وی پروگراموں میں, ہمارے مین سٹریم میڈیا میں کوئی بات نہیں, ہمارا لیڈر اس پہ بات کرتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے بطور میڈیا, بطور انٹلیکچوئلز, کہ اپنے رہنماؤں کو بھی ہم اس طرف لے کے آئیں. جی مظہر بڑلاس صاحب. میر صاحب جس طرح کا مینڈیٹ سامنے آیا ہے
اور جتنی جتنی تعداد میں پارٹیاں آئی ہیں مجھے تو یہ نظام چلتا ہوا نہیں لگتا، اس لیے کہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل بھی جائیں تو ان کو ایک بڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے یہاں مسائل ہوں گے۔ مجھے یہ نظام چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا، آپ پہلے تو یہ ایک تحریک کا سامنا کریں، اگلے ہفتے تحریک شروع ہو رہی ہے، اس احتجاجی تحریک کو نپٹ لیں، پھر یہ اقتدار میں کرسیاں آپس میں بانٹیں۔ یا احتجاجی تحریک سے نپٹ لیں، یا اس کو ختم کر دیں، یا اس کے رو میں بہ جائیں، پھر کوئی بات بن سکتی ہے۔ کیوں صدیق الفاروق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 72 گھنٹے اس کے بعد جو ہیں اس میں انڈیپینڈنٹس کو پارٹیاں جوائن کرنے دیں، پھر سامنے آئے گی صحیح صورتحال۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے نہیں منڈی ہیں؟ ابھی لگنی ہے۔ سارے یہ منڈی لگانا کوئی اچھا کام ہے؟ یہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا منڈی لگانا اچھا کام ہے؟ میں یہ عرض کر یہ رہا چھانگا مانگا کی ہوں ابتدا آپ نے کی تھی، اب یہ گولیاں لگاتے ہیں آپ لوگوں کی، لوگوں کے زمین کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا لڑائی معاف کریں، صاحب ہیں؟ مہنگائی اتنی ہے، اگر کسی کو اچھا پیکج مل رہا ہے تو نہیں اخلاقیات کا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تو کوئی کمیٹڈ نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ میں 14 لوگ ایسے ہیں، کم از کم جاتا اس کے لیے ہے گولیاں تو جو کم از کم جو ہے پی ٹی آئی سے کمیٹڈ نہیں ہے۔ 14 لوگ ایسے ہیں جو کم از کم پی ٹی آئی سے کمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ سارے انڈیپینڈنٹ کا مطلب پی ٹی آئی نہیں ہے۔ تو نہ یہ 9 لگائیں۔ مئی کو ٹیسٹڈ لوگ ہیں۔ نہیں، لیکن انہوں نے پارٹیاں جوائن کریں نہ کریں تو بھی وہ ایک ڈیموکریٹ ہی مجھے رہیں گے۔ مظہر برلاس صاحب کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، نہ میں اس طرح کسی کو کہتا ہوں، انہیں میری بات سننی چاہیے۔ جرنلسٹ ہیں تو ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ میں نے ایک حقیقت سامنے رکھی ہے جو قاعدے قانون کے مطابق ہے۔ جب الیکشن کمیشن سرکاری طور پر نتیجہ کا اعلان کر دے گا، اس کے 72 گھنٹے کے بعد جو بھی آزاد ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 100 ہیں، انہیں اپنی اپنی پسند کی پارٹی میں شامل ہونا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ مخلوط حکومت بنتی ہے، چلتی ہے نہیں چلتی، معیشت کو ٹھیک کرتی ہے نہیں کرتی، اور معیشت کو ٹھیک کیے بغیر کیا گزارا ہو سکتا ہے، اور کیا تحریک جو صاحب کہتے ہیں جی تحریک چلتی نظر آتی ہے، میں دیکھ لوں گا کہ تحریک کون چلاتا ہے، چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ تھوڑا صبر کریں۔ ٹھیک بات ہے ناظرین کرام، دیکھیے گفتگو ہر لہجے پہ ہو رہی ہے، ہر انداز پہ ہو رہی ہے، ہم اپنی اپنی باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی باتوں پہ قائم ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈٹے رہیں اپنی باتوں پہ، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم جمہوریت کی بساط لپیٹنا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا نظام آئے جسے بعد میں ہم کسی اور نام سے یاد کریں، ہائیبرڈ ڈیموکریسی کہیں یا کچھ اور نام سے یاد کریں، شیم ڈیموکریسی کہیں یا کسی اور نام سے، یا کوئی ریگولیٹری سسٹم قرار دے دیں، کچھ کہہ لیں، وہ تو دوسری بات ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیموکریسی کو جیسی کیسی بھی ہے آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کر کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، کوئی رستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ مل کے بیٹھنے والے کون ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے سب مل کے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ مل کے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے۔ بہرحال آنے والے دن اس کا فیصلہ کر دیں گے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔